मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से, जहाँ पर यीशु ने ख़ास तालीम दी है। ये जो पहाड़ी बाज़ है, जब यीशु ने खिदमत का आगाज़ किया तो 5वां बाब मत्ती की इंजील और 6 बाब और 7वां बाब जो है ये ख़ास यीशु की तालीम है। जब कभी आपको यीशु की बातें या यीशु के अहकाम या यीशु की तालीम की भूख प्यास हो तो आप इन 3 चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ लिया करेंगे, तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि यीशु का किसी भी मामले के बारे में जो आपकी ज़ात आपकी लाइफ के साथ अटैच है या उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो शॉर्टली आप यहाँ से फ़ौरन से देख सकते हैं कि मेरे यीशु की बात क्या है, यीशु ने क्या फरमाया है। तो यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि इन दिनों में ख़ास अयाम है जो आलमी कलीसिया इसको सेलिब्रेट कर रही है, वो लेंट सीज़न है, यानी रोज़ों के ख़ास अयाम, इन पर हम ख़ास बात करने वाले हैं। इसलिए ये हवाला भी रोज़े के मुताल्लिक़ है कि रोज़े के मुताल्लिक़ यीशु की तालीम क्या कहती है, हम यीशु की बात करेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बाकी जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सो रोज़ों के ये ख़ास अयाम जो 40 डेज विद जीसस स्टार्ट किए गए हैं, कि ये 40 दिन जो है वो हम यीशु के साथ गुजारेंगे। हम इन 40 अयाम के अंदर हम यीशु की कुर्बत और उसकी नज़दीकी को हासिल करेंगे। आज का जो हमारा ख़ास टॉपिक है वो है कि हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर दुआ और रोज़े की जो अहमियत है, हम उस पर ख़ास बात करने वाले हैं। इसकी अहमियत क्या है, हमारी ज़िंदगी में ये क्यों ज़रूरी है। ये जितने इवेंट्स आते हैं जो चर्च सेलिब्रेट करता है, इसका हमारी ज़िंदगी के साथ रिश्ता क्या है, क्यों रिलेटेड हैं, और जब ये हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो इसका रूहानी मीनिंग्स क्या है, जिस्मानी तौर पर इसके फ़ायदे क्या हैं, कलीसियाई तौर पर इसके फ़ायदे क्या हैं, शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर इसके क्या फ़वाइद हैं। इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर उजागर करना चाहता है खुदा। किस तौर से हम इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं। तो मैं इस बात को फील कर रहा था कि हमारी ज़िंदगी में इसका काम क्या है, ये क्यों हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और बेशुमार लोग तो इसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, बेशुमार लोग तो इसके अगेंस्ट बातें कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो नए बने हुए हैं ना उस्ताद, जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं और नई नई बातें ईजाद कर रहे हैं अपने पास से, वो बेशुमार तरह की झूठी तालीमात को भी फैलाते हैं, जबकि यीशु ने इसके बारे में वाज़ेह तालीम दे दी है। यीशु ने कहीं भी नहीं कहा कि आपने रोज़ा नहीं रखना है, लेकिन लोग क्योंकि इब्लीस के नुमाइंदे हैं, इब्लीस की पैरवी करते हैं, वो मुखालिफ मसीह हैं, मसीह की तालीम की नफी करते हैं, इसलिए वो कलीसिया के अंदर इस त्यौहार को, कलीसिया के अंदर इस रूहानी मश्क को, कलीसिया के अंदर नई जिंदगी के इस पहलू को, कलीसिया के अंदर ईमानदार की फलाह, उसकी बहबूद, उसकी रूहानी बसीरत, उसकी रूहानी सीरत और उसका रूहानी तौर पर खुदा के साथ जो रिश्ता मुसम्मम करता है, उजागर करता है, उसको अंदर से डीपली स्ट्रॉन्ग करता है, उसके दिल के अंदर रहकर और दिल में से होकर काम करता है, उस खास पहलू पर वो अगेंस्ट खड़े होते हैं और अजीब तरह की तालीमात देते हैं। वो कहते रहते हैं कि नहीं यहाँ रोजे जो उतरे ना ये नहीं हमारा खड़े बाकी रखने ने। अच्छा बंदा पहले वो ये पूछे कि भाई तू बाकी साल के दिनों कितने कितने रोजा तू रखिया सी, पहले तो तू दसना, फिर सानू दसी। और खुदावंद यीशु ने खुद जो बात कही है हम उसकी नफी कर रहे हैं। यीशु ने कहा तुम क्या करो, तुम रोजा रखो। अब एक कलीसिया के अंदर इवेंट है, हम इसको सेलिब्रेट करें, और ये जो रोजा रखना है, ये जो दुआ करना है, ये इस कदर जरूरी है कि हमारे बदन के अंदर
کیونکہ یہ بہار کے موسم میں میں نے ہمیشہ اپنے میسیج کے اندر اس کو بتایا یہ ہمیشہ بہار کے موسم میں آئے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ بہار کے موسم میں پوری ورلڈ کے اندر پوری کائنات کے اندر یہ بہار ایک ایسا خوبصورت موسم ہے جس میں پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئی کونپلیں نئے پتے نئے پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے نئے پھول پھلوں کا موسم ہے جن درختوں میں پھل لگنے ہیں اس کے پھول لگ جائیں گے. اور اسی طرح ایماندار کی زندگی کے اندر اس کی پرانی انسانیت کو ظاہر کرنے کا ایک خاص موقع آتا ہے جہاں پر آ کر وہ اپنے اندر کی صفائی کر لے. اس میں دو طرح کی اہمیت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے. نمبر ایک کہ اس کا بدن جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں اور کمزوریوں سے بچ جاتا ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے. وہ اپنے بدن کو قربان کرتا ہے. وہ بھوک اور پیاس کی جب برداشت کرنے کی مشق کرتا ہے تو وہ اس برداشت کے اندر اپنا دھیان وہ اپنے خداوند کی طرف لگاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کو بڑی بھوک لگی ہو تو آپ کے گھر میں اگر کھانا نہ بناؤ تو آپ اپنی وائف کو نہ کہیں کہ بھی تو سارا دن کار ویلی سے روٹی بھی ٹائم بنا کہتے ہیں روٹی بھی ٹائم نہیں بنائی بھی بڑی بھوک لگی. لیکن جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے آپ کو بڑی بھوک لگی آپ کو جسم بڑا ہی کمزور ہو رہا ہو لیکن اس وقت آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے خدا پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندر سے سٹرونگ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر ایک برداشت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. آپ خداوند کے ساتھ اس رشتے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ بھوک ہے ویکنس بھی ہے کمزوری ہو رہی ہو لیکن آپ اس کو کیا کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کیونکہ آپ اندر سے سٹرونگ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اہمیت ہے. روحانی پہلو کیا ہے؟ روحانی پہلو یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو موقع نہ ملے کہ آپ دن میں دعا کریں یا آپ خدا کے حضور میں گھٹنوں کے بال ہوں لیکن جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس اور کوئی کام باقی نہیں ہوتا. آپ پوری طرح سے فری ہوتے ہیں کلام پڑھنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے. پھر دعا داڑھی نہیں ہوتی پھر دعا داڑھی بڑی ساری ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن بے شمار لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ خداوند کے لیے اویلیبل نہ ہوں. آپ دنیا کی فکر و تردد کے اندر رہیں. جیسے مارتا تھی مارتا کام کر رہی تھی یسوع کے لیے کر رہی تھی لیکن کلام میں تعریف جو ہے وہ مریم کی ہوئی جب یسوع نے یہ کہا کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے. اس اچھے حصے کو دنیا آپ سے چھینا چاہتی ہے. نئے سواد چھیننا چاہتے ہیں کہ آپ نہ روزہ رکھیں نہ آپ دعا کریں نہ آپ روزہ رکھیں نہ آپ چرچ جائیں گے. اچھا اس میں اور بڑی بات ہے جب روزانہ چرچ لگ رہا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں پھر اس کے بعد آپ لازمی چرچ آئیں گے کیونکہ میں نے آج کیا رکھا ہوا تھا روزہ. اب یہ دعا کی بھی ضرورت ہے میں خدا کے گھر میں ضرور جاؤں گا. یہ مشق ہے اس کی اہمیت بڑی اور بھی اس میں بات کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ اور کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی پھر آپ کی زندگی میں. جب آپ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ اپنی زندگی میں پہلے نمبر پر رکھے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو کہیں بلائے نا کہ سر جی تسی ادھر آئے ہو ساڈے حال کسی کو کہ نہیں آج میں روزہ رکھا ہے آج میں نے نہیں ورنہ تسی نہ نہیں کرتے تسی پہنچ جاندے ہو بڑے بھی پہنچ جاندے ہو جناب تہاڈے پاویں گوڈے پیڑ ہوندے تسی پہنچ جاندے ہو اوتھے جا کے رہو کرو. لیکن روزہ رکھا ہو پھر آپ کہیں نہیں میں نے آج روزہ رکھا ہوا میں نے آج دعا کی کرنی ہے میں نے آج کہیں نہیں جانا میں نے شام کو اپنے گھر میں ہی یہ سارا اہتمام کرنا ہے. آپ اس بات کو دیکھ لیں آپ کہ آپ کی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا لوکا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تیسرے باب کی 21 آیت میں تو یہاں پر بھی ایک بڑا اہم کام ہوا ہے. 3 باب کی 21 آیت چند حوالہ جات جلدی جلدی پڑھ لیں گے تاکہ ہم اس کو اور زیادہ سیکھ سکیں. جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا یسوع بھی بپتسمہ پا کر کیا کر رہا تھا. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. یسوع نے خود بھی دعا کی اور اس نے کہا کہ تم بھی دعا کرو. اسے سکھایا بھی یہی کہ تم کیا کرو جی دعا کرو. راتوں کو دعا کرتا بیابانوں میں دعا کرتا پہاڑوں پر جا کر دعا کرتا. یسوع کے آخری الفاظ جو صلیب پر ہیں وہ بھی دعا کے ہیں. یسوع کا خدمت کا سٹارٹ بھی دعا کے ساتھ ہے. اسی بھجن اسی چلنے ہیں ہم اپنی اور باتوں میں رہتے ہیں لیکن یسوع جو ہے وہ دعا کرنے والا شخص تھا. یسوع کیا کر رہا تھا دعا کر رہا تھا
پھر لکھا ہے کہ آسمان اس کے لیے آسمان کھل گیا اور پھر روح القدس بھی نازل ہوا. ہاں جی جی آسمان سے آواز آئی تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں خوش ہوں. جب آپ روزہ رکھیں گے آپ دعا کرنے والے ہوں گے آپ کے لیے آسمان کھلے گا. اور یہ پورا بائبل پڑھ لیں پوری بائبل پڑھ لیں. جنہوں نے دعا نہیں کی تھی انہوں نے آسمان بند ہی رہنا ہے. اور اتنی پاور ہے دعا کے اندر اتنی پاور ہے کہ یعقوب نے اس کو اس طرح سے بیان کیا. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی تو 3.5 برس تک آسمان کیا ہو گیا بند ہو گیا. اس کا مطلب ہے دعا میں آسمان بند بھی کر دیتی ہے لیکن اگر دعا کرنے والا ہو تو پھر ہے نا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان کھل بھی گیا. اس کے لیے بھی آسمان کھلا. آسمان سے آواز بھی آپ سنیں گے. ابھی تو ہم آس پاس کا شور سنتے ہیں نا. ساڑھے بھائی سن وہ دعا کر رہے ہیں خدا کا شکر ہے جنہوں خدا سانو بچے دینا بچے دے اتنے بچے دینا نا وہ پھر بہت زبردست. وہ جناب دعا کرتا ہونا کرنا تو نال ہی انہیں کسی بچے نے آ جانا ابا اماں کہہ رہی ہے دودھ واسطے پیسے دے انہیں نال دعا کرتا کرتا جیل بہل کرنے میں پہل دے رہے دعا بھی ہو رہی. آج بھی بے شمار لوگ دعا کر رہے ہیں کوئی بچہ آ جاتا ہے تے جناب ان کہہ رہے ہیں اچھا اچھا میں دعا کر دے پھر دعا شروع کر اچھا اچھا میں دعا کر دے پھر دعا. یسوع نے کیا کہا جب تو دعا کر رہے تھے کوٹھی میں جانا چاہیے. آپ کا لنک ہونا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں نال اسی آس پاس دی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے انہوں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی کی ہو رہا ہے. آسمان کھل گیا. آسمان سے لنک بھی ہے. آواز بھی آسمانی آئی تو میرا پیارا بیٹا ہے. دعا کرنے والے بیٹے ہو جاتے ہیں. تجھ سے میں کیا ہوں خوش ہوں. جو دعا کرتا ہے اسی سے خوش ہوتا ہے. اگر ہم رسولوں کے اعمال میں دیکھیں تو کلیسیا بھی یہی کچھ کر رہی تھی. یسوع نے یہ کیا اس کے بعد کلیسیا شاگرد بھی یہ کر رہے. رسولوں کے اعمال اتباع کی 14ویں آیت لکھا یہ سب کے سب ایک دل ہو کر کیا کر رہے تھے دعا کرنے میں مشغول تھے. یہ دعا کرنے میں مشغول تھے. آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کا جہاں سے جنم ہوا وہ وقت کیا تھا. یسوع بپتسمہ پانے کے بعد دعا کر رہا تھا. جب کلیسیا کا جنم ہوا تو خدا کا کلام کہتا ہے سب 120 کی جماعت کیا کر رہی تھی ایک دل اور ایک جان ہو کر کیا کر رہی تھی دعا. اور پھر جب آپ رسولوں کے اعمال کے دوسرے باب پہلی آیت میں جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے اور ان کے لیے آسمان کھل گیا اور ان سب پر روح القدس کیا ہوا زور سے نازل اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. ہم روح القدس سے بھر کیوں نہیں. ساری دعا ساری دعا یہ ہوئی ہے میری میں دسی کہ گھر دی گلاں بھی دعا بھی ہو رہی ہے تے دعا ساڈی کیڑی ہے اسی اپنے بچیاں بچیاں دے واسطے گھر گور کے بس یہ دعا ان سمجھے دعا ہے. یہ دعا تھوڑی ہے. وہ دعا کون سی دعا ہے جو روزے کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج میں بچیاں تو بعد دعا کر رہی ہیں. اس تو میں نکل گیا ٹائم لگ گیا بیمارا شمارا تو بھی نکل گیا پھر خدا کے ساتھ میرا دن ہوا سب روح القدس سے بھر گئے. جب آپ رسولوں کے اعمال کے چوتھے باب کو پڑھتے ہیں 29ویں آیت میں تو وہاں پر لکھا کہ وہ سب ایک مکان میں جمع تھے اور خدا کے کلام میں لکھا کہ جب انہوں نے دعا کی تو خدا کا روح جو ہے وہ زور سے نازل ہوا. جس مکان میں جمع تھے وہ مکان بھی ہل گیا اور وہ سب کے سب روح القدس سے بھی کیا ہو گئے بھر گئے. جب آپ دعا کرنے والے ہوں گے آپ روح القدس سے معمور ہوں گے. آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ میں نہیں ایماندار ہوں. اسی بات دعاواں کیا رہنے ہیں خداوند تو اپنے بندے دی دعا سن تیرا پتہ سب لگ دے گا سب نہیں یار تو ضرور کہنا میں اہم. ہم بعض دفعہ اپنی بڑھوتی ایسی چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی سوچوں اور خیالوں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم روح القدس سے معمور ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان باتوں میں ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. جب آپ رسولوں کے اعمال 13واں باب اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی کلیسیا روزے بھی رکھ رہی تھی اور کلیسیا کیا کر رہی تھی کلیسیا بدل و جان دعا بھی کر رہی تھی. خدمت کے کام کے لیے یہ سب سے ضروری بات. جب آپ خدمت کے لیے نکلتے ہیں آج بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان سے اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سانو بھی لو جی سانو اسی جب چھوٹے ہوتے سانو اسی ٹین ایج میں دعا پرستش واسطے یا خدا کے کلام کی خدمت کے لیے نکلتے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے بڑے ان کو اچھا لگتا تھا متاثر ہوتے تھے. والدین خاص طور پر کہنا ایسا ڈا منڈا بھی نال لے جا کرو اتنے سارا دن وارا پھرتا ہے یہ وارا لوگوں کی خدمت کا کام ایسے ہی ساڈا منڈا رہ گیا ہے کوئی نوکری نہیں انہوں پادری صاحب کی کرو انہوں نال رکھ لو یہ ویلیاں کا کام ہے.
ہم بات میں اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ رسولوں کے مال کے 13واں باب پڑھتے تو وہاں لکھا ہے جب وہ روزے رکھ رہے تھے، عبادات کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو پھر روح القدس وہاں کام کر رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ روح القدس وہاں کام کرتا ہے جہاں پر خدا کے لوگ جو ہیں بدل و جان دعا کر رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر خدا کا روح نے کہا کہ برناباس کو اور سول کو کیا کر دو خدمت کے لیے الگ کر دو، مخصوص کر دو۔ اتنے آپ ہی تیار ہونے ہیں، سانو کچھ کرو جی۔ اگر آپ روح القدس سے معمول ہیں تو روح القدس تیارے واسطے بولے آپ خود کہ اس کو لے، اس کو بلائے خدمت کے لیے، یہ چنا ہوا وسیلہ ہے، یہ میرا ہتھیار ہے، اس کو میں نے بلایا ہے۔ اور آپ خود ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہماری دعائیں زندگی نہیں ہے، ہماری باتیں فرق ہیں، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے بچے جو ناکام ہوتے ہیں اس کی سبب یہ ہے کہ یہ روح القدس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ یہ ہمارے بچے جو خدا سے دور ہیں، یہ پرستش نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں دعا نہیں ہے، اور یہاں پر کلام پڑھنے کے آ جائیں تو انہوں نے الفاظ ہی ڈالنے کی آپس میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گھر میں اس کی مشق نہیں کی، مشق نہیں کی، اس کی مشق کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب روح القدس سے بھر گیا۔ روزہ بھی رکھا، پرانے عہد میں بھی روزے رکھے گئے، اور جب آپ نہمیہ پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ روزے رکھ رہے تھے۔ کیوں روزہ رکھا گیا؟ روزہ کے پیچھے مقاصد ہیں۔ اگر آپ کے روزے کے پیچھے مقصد نہیں ہے تو آپ صرف بھوک ہڑتال میں ہی ہیں۔ آپ کے روزے کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد جو ہے وہ پورا بھی ہونا چاہیے۔ روزہ تو میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کا نئی زندگی میں آپ کو لے جانے کے لیے ہے کہ آپ کے پرانی تمام خواہشیں، پرانی تمام لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ اور میں بتاتا ہوں اکثر کہ ایسا روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں کہ سارا دن تسی روزہ رکھیا، سگریٹ بھی نہیں پیتی، بیڑی بھی نہیں کھاتی، باقی معاملات بھی نہیں کیے، لیکن جیسے ہی شام ہوئی روزہ کھولیا تو پھر لے آج بھی میری کتنے بھی سگریٹ پینا ذرا کتنے پھرا نہ ہو جائے، پھر بیڑی بھی رکھ لی۔ فائدہ ایسی بھوک ہڑتال کا؟ یہ تو پھر بھوک ہڑتال ہی تھی، روزہ تو نہیں تھا، کیونکہ روزہ تو آپ کی زندگی میں آ کر کام کرتا ہے۔ روزے کی اہمیت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ جب آپ کی زندگی میں روزہ آ گیا تو روزے نے آپ کی زندگی کو چینج بھی کر دیا۔ لیکن اگر ہم ویسے کے ویسے رہے تو پھر اس روزے کو روزہ نہیں کہیں گے، آپ اس کو فاقہ کہہ سکتے ہیں، بھوک ہڑتال کہہ سکتے ہیں، ڈائٹنگ کہہ سکتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن روزہ جو ہے وہ گرہ زاری ہے، وہ خاکساری ہے۔ پرانے عہد نامہ میں لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہمیہ کہتا ہے کہ جب میں نے یروشلم کے بارے میں جانا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں جانا کہ پھاٹک جا چکے ہیں، فصیل گر چکی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، تو پھر میں بیٹھ کر رونے لگا۔ میں نے روزہ رکھا، میں نے آسمان کے خدا کے سامنے دعا کی، اور میں نے گناہوں کا اقرار کیا، میں نے توبہ کی، میں نے معافی مانگی، اپنے باپ دادا کے گناہوں کی بھی معافی مانگی۔ ہم نے گناہ کیا ہے خدا۔ روزہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے جہاں پر ہم اپنا احتساب کر سکیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کے اندر گناہ کیا تھا، کمزوری کیا تھی، اس کی اہمیت آپ کی زندگی میں آئی نہیں ہے، تبدیلی نہیں آئی ہے، پھر اس روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 30 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی دانیل کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، میں نے ٹاٹ بھی اوڑا، میں راہ پر بھی بیٹھ گیا، اور وہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے قوم کے گناہوں کی بھی، اپنے باپ دادا کے گناہوں کی بھی، اپنے خاندانوں کے گناہوں کی بھی کیا کی، میں نے معافی مانگی۔ یہ خدا ہم سب نے بڑا گناہ کیا ہے، تیرے خلاف چلے، لیکن آج دا ایماندار مجالے کی من جاوے کہ اسی بھی کدے غلط نہ، انہیں کہا نہ جنہ اسی نہیں غلط ہو سکتے، خدا نے بھی ترس نہیں سڑ دیا ہوں گے، خدا ہی ساڑھے خلاف چلن لیا، خدا ہمارے لیے یہ نہیں کر رہا، خدا ہمارے لیے وہ نہیں کر رہا۔ لیکن دیکھتے نہیں کہ ہم کلام پر عمل نہیں کر رہے، ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ روزہ کی اہمیت ہماری زندگی میں تب پوری ہوتی ہے جب ہم پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے سامنے انڈیل دیتے ہیں۔ انڈیلنا ہی تو روزہ ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو انڈیلیں گے تب روزہ ہے۔ بھوکے رہنوں کے نکال دے، بھوک اکیلی برداشت کرنا روزہ نہیں ہے، اکیلا صرف بھوک پیاس برداشت کرنا۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر گناہ ہے تو وہ جھڑ جائیں۔ روزہ گناہوں کی معافی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ 40 رکعتیں بعد پھر جناب وہی رسے ہوئے بیٹھے جیسے تھے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے روزے رکھے ہیں، جب آپ تبدیل ہو چکے ہیں، آپ کے لیے آسمان کھل چکا ہے، آپ کی عادتیں فرق ہیں، اب آپ کا کردار چینج ہے، اب آپ پہلے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ پہلے والے ہیں تو پھر آپ کا لنک خدا کے لیے نہیں تھا، خدا کے ساتھ نہیں تھا۔ یسوع نے خود کہا جب تو روزہ رکھے
آپ نے پھر آدمیوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھے ہیں، آپ نے خدا کو دکھانے کے لیے روزے نہیں رکھے۔ یہاں پر دانیل کہتا ہے میں نے روزہ بھی رکھا، ٹاٹ بھی اوڑھا۔ یہ ٹاٹ اوڑھنا، رات پر بیٹھنا، یہ خاکساری کی علامت تھی، توبہ کی علامت تھی۔ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ یونا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وہاں پر چوتھے باب کی 4 آیت میں، تو وہاں پر نینوا کے لوگوں نے بھی ٹاٹ بھی اوڑھا، رات پر بیٹھے، اور بادشاہ نے بھی شاہی لباس اتار دیا، ٹاٹ پہن لیا، لیکن ان کی یہ تبدیلی دل کی تبدیلی تھی پورے طور پر۔ انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ ہم اور ہمارے بچے بھی، شیرخوار بچے بھی جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور جانور بھی، حیوانات بھی، ان میں سے کوئی شخص بھی گلا رما کچھ نہ چکھے، کچھ کھائے اور پیے گا نہیں، بلکہ سب ٹاٹ سے ملوث ہوں گے، گریہ زاری کریں گے، دعا کریں گے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ روزہ ہمیں گناہ کے اقرار کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو پھر آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے جیسا خداوند چاہتا ہے۔ جب آپ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 27 میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر اخیب نے اور اس کی بیوی ایزبل نے، انہوں نے ایک پاکستان لے لیا، اس بندے کو قتل بھی کروا دیا، سنسار بھی کروا دیا، خون بھی کر دیا، اور خدا کو اس بات سے بہت غصہ آیا کہ ایزبل بت پرست ہے، اخیب نے اپنے آپ کو بدی کرنے کے لیے بیچ ڈالا ہوا ہے، اور خدا اس بات سے ناراض تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی سلطنت میں بڑی خرابی بھیجوں گا۔ لیکن جب اخیب نے بات سنی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ظلم میں خاکسار ہوا، اس نے روزہ رکھا، اس نے ٹاٹ اوڑھا، دبے پہنچنے لگا۔ خدا نے کہا چلو اگر اس نے توبہ کی ہے، اس کی میں اپنے کلام کو اب جو میں نے فرمایا ہے اب اس کی لائف میں نہیں بلکہ اس کے آنے والی بچوں کی لائف میں میں اس کو پورا تو کروں گا۔ تو خدا جو ہے جب آپ گریہ زاری کرتے ہیں تو خدا آپ کو معاف کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن تب آپ کی زندگی میں جب روزہ آپ اس کی اہمیت کو جان جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کام ہوتا ہے۔ قضات کی کتاب میں 20ویں باب میں یہاں پر بھی روزہ رکھا گیا، 1 دن کا روزہ۔ جب وہ شکست کھا رہے تھے بنی بنیامین سے تو پھر خدا کے ظلم نے قربانیاں بھی گزرانی، روزہ رکھا تو پھر خدا نے بنی اسرائیل قوم کو فتح بھی عطا فرمائی۔ جب آپ پہلا سیموئیل اس کے 7ویں باب میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی لوگوں نے گناہ کیا، اور سیموئیل نے کہا کہ تم توبہ کرو، قربانیاں گزارنے گئی، دعا کرنے کے بعد ان کی زندگی میں پھر فتح مندی بھی آنا شروع ہو گئی، ان کی زندگی میں پھر کامیابی بھی آنا شروع ہو گئی، اور جو ہے وہ خدا کی حضوری میں وہ کامیاب ہوئے، وہ فاتح ہوئے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے سامنے گریہ زاری کی۔ دوسرا تواریخ اس کا 20ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں یوسف بادشاہ اور اس کے ساتھی اور اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ خدا سے مدد مانگنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا۔ جب آپ کوئی مدد چاہتے ہو آپ روزہ رکھیں، آپ کو کسی طرح کی رہنمائی چاہیے، مدد چاہیے، تو آپ خدا کے حضور میں تب روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ مقصد کے ساتھ ہوگا۔ خاندان کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے، خاندان اپنے بچوں کی سٹڈی، ان کی تعلیم کے کردار رفتار، ان کے کامیاب میں آگے بڑھنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہمیہ کی کتاب میں بھی ہوا کہ انہوں نے اپنے خاندانوں کے لیے روزہ رکھے، عزرا کی کتاب میں ایسا ہوا، انہوں نے روزے رکھے، ٹاٹ بھی اوڑے، توبہ بھی کی، اور پھر نہمیہ 9ویں باب میں لکھا ہے کہ انہوں نے روزے بھی رکھے، ایک پورے پہر تک، 3 گھنٹے کا پہر ہوتا ہے، ایک پورے پہر تک انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ وہاں پر خدا کی شریعت بھی پڑھ کر سنائی گئی۔ یرمیہ کتاب میں انہوں نے روزے رکھے اور دعا کی، اور پھر خدا کے کلام کو وہاں پر بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ یوئیل کی کتاب کے اندر خداوند کہتا ہے کہ تمام کاہن بھی، تمام بزرگ بھی، تمام نوجوان بھی، تمام کنواریاں بھی، تمام دولہا اور دلہن بھی، اور ہر شخص جو ہے وہ نکل آئے اور وہ خدا کے حضور میں گریہ زاری کرے، وہ خاکسار ہوں۔ اور پھر خدا فرماتا ہے اپنے کپڑوں ہی کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خدا کے سامنے ہے۔ اب ٹاٹ اوڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو خدا کے سامنے انڈیل دیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اب بھی تم کیا کرو؟ رجوع لاؤ۔ روزہ رجوع لانے کا نام ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ مختلف طرح کے سوالات اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک شام سے دوسری شام تک کے روزے کی بات ہے، یہ سب سے چھوٹا روزہ ہے۔ لیکن روزہ کمٹمنٹ ہے آپ کی خدا کے ساتھ، کیونکہ بائبل مقدس میں 3 دن کا بھی روزہ ہے، 7 دن کا روزہ ہے، 21 دن کا روزہ ہے، 40 دن اور 40 رات کا۔ موسیٰ نے 2 بار روزہ رکھا، یشوع بھی اس کے ساتھ تھا، ایلیا نے روزہ رکھا، یسوع نے 40 دن اور 40 رات کا ایک ہی روزہ رکھا۔ تو ان کی یہ سامنے ہمارے نمونہ ہے۔ لیکن آپ نے روزہ کتنا رکھنا ہے؟ آپ نے تو 1 دن کا روزہ رکھنا ہے،
آپ ایک شام کو کھائیں دوسری شام کو روزہ کھول لیں. اگر آپ لگاتار کھول رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے کر دیں گے کہ جناب آپ جب آپ ایک پہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, جب 6 بجے کے بعد روزہ کھولتے ہیں, تو جو 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک کا ایک پہر ہے جس میں آپ روزہ کھول کر دوبارہ رکھ سکتے ہیں. جب آپ اس سے اگلے پہر میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا پہر ہوتا ہے. جب آپ نے 9 بجے کا 1 منٹ ہو گیا تو پھر اگلا پہر شروع ہو گیا, اور اس پورے پہر کے اندر آپ کسی ٹائم میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میری عزیزوں بات یہ ہے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں نمک نہ روزہ کھولنا سیکھا, کھجور نہ کھولنا سیکھا, جوس پینا سیکھا, جام شیرین پینا سیکھا. جو پینا تسی خود پینا ہے. روزہ کیویں کھولنا ہے, کد نہ کھولنا ہے, یہ کوئی نہیں ہے, گل نہیں ہے. ہاں اس روزے نے آپ کی زندگی میں کام کیا کیا, تبدیلی کیا آئی, گناہوں کی معافی کیا ہے, یہ ضروری ہے. کھایا کیا, پیا کیا, یہ نہیں ہے. ہاں روزہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا سارا دن فلم دیکھتے رہے یا سارا دن سوتے رہے ٹائم پر نہیں, وہ بھی روزہ نہیں ہے. روزہ خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے, خداوند کو اپنی زندگی میں لینے کا نام روزہ ہے. جب آپ روزہ رکھیں تو آپ خاکسار ہوں. جب آپ روزہ رکھیں اپنے سر میں تیل ڈالیں. ہم ماتمی لوگ نہیں, کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ ماتم بھی کرتے تھے, مطلب اس بات پہ گیرازاری کرتے, روتے تھے, اپنے گناہوں پر واویلا کرتے تھے. ہم بھی ایسا کریں, لیکن ایسا کریں کہ اپنے گناہوں پر پچھتائیں. سر میں راکھ ڈالنے سے, خاک ڈالنے سے توبہ نہیں ہوگی, وہ دکھاوے کے لیے ہے. یسوع نے خود کہا وہ اپنا اجر پا چکے, وہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ایسا روزہ خداوند کو پسند نہیں ہے. خداوند ایسا روزہ چاہتا ہے جو ہماری زندگی کے اندر اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دعا بھی کریں اور آپ روزہ بھی رکھیں. جو دعا ہے آپ کی زندگی میں کانفیڈنس کو بحال کرتی ہے. جو روزہ ہے آپ کو روحانی اسپرچل طور پر اسٹرانگ کرتا ہے, یا یہ روحانی مشق ہے. آپ روح سے بھی معمول ہو جاتے ہیں. آپ جس کام میں بھی پھر ہاتھ لگائیں گے اس میں برکت آئے گی. آپ جو بولیں گے وہ ہو جائے گا. ایلیا کس لیے کامیاب تھا؟ ہماری زندگی میں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویسا روزہ نہیں رکھتے جیسا خداوند کو پسند ہے. ہم اپنی زندگی میں ویسا روزہ نہیں رکھتے, ویسی دعا نہیں کرتے جیسا خداوند کو پسند ہے. ہماری دعائیں چھوٹی, محدود, لفظی, محض. ہمارا روزہ چھوٹا اور محض دکھاوے کا, اور بار بار کہنا ہے میرے روزہ, تبدیلی کچھ نہیں. تبدیلی آپ کی زندگی میں آئے گی تو پھر وہ روزہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا. اس سے آپ کی زندگی کے اندر جو روحانی مشق ہوگی, کانفیڈنس آپ کو بحال ہوگا, آپ ابلیس کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے. لیکن اگر آپ دعا آپ کی تھوڑی ہے, آپ کا روزہ جو ہے وہ دکھاوے کا ہے, آپ محض اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کا خاندان ترقی نہیں کرے گا, آپ ترقی نہیں کر سکتے. جب آپ پورے طور پر خداوند کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ روزہ خداوند قبول کرے گا, اور اس روزے کے بعد آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی. اس روزے کے بعد آپ کی زندگی میں بحالی بھی آئے گی. وہ روزہ آپ کی زندگی میں اہمیت کا حامل ہوگا. سو خدا فضل کرے کہ ہم ایسے روزے رکھیں, ایسی دعائیں کریں جو خداوند کی حضوری میں مقبول ہوں, اور روزہ رکھیں کیونکہ یسوع نے خود کہا کہ جب تو روزہ رکھے. خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے.